अल्लाह के रसूल मक्का मुकरमा में पैदा हुए और जो साल था, जो आम था, वो आमुल फील का था, यानी हाथियों वाला। जिस साल हाथियों ने मक्का पे हमला किया, हाथियों वालों ने मक्का पे हमला किया। और इस वाक़ये के तकरीबन 50 या 55 दिन के बाद अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई। अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन मंडे यानी सोमवार को था। और अल्लाह के रसूल इस दिन रोज़ा रखा करते थे, और इस दिन रोज़ा रखना जो है वो मसनून है। अल्लाह के रसूल से सोमवार के रोज़े के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बताया कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, यानी गारे हिरा में जब वही नाजिल हुई तो वो भी मंडे का दिन था, और जिस दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए वो भी मंडे का दिन था। इसके अलावा अल्लाह के रसूल जुमेरात को भी रोज़ा रखा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सोमवार और जुमेरात को अमाल पेश किए जाते हैं, यानी इन दो दिनों अमाल पेश किए जाते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल पेश किए जाएं तो मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह के रसूल सोमवार और जुमेरात के रोज़े को तलाश किया करते थे और उस दिन रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के रसूल की पैदाइश का जो महीना है वो रबीउल अव्वल है, और जो पैदाइश की तारीख है उसमें बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बाज़ लोग जो है वो मंथ में भी डिफरेंस बताते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल की जो तारीख़ वफ़ात है वो है 12 रबीउल अव्वल और सोमवार का दिन। अल्लाह के रसूल ने 63 ईयर्स की उम्र में वफ़ात पाई। जब अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई तो इनकी वालिदा के जिस्म से एक नूर निकला, जिससे मुल्क शाम के जो महल्लात थे वो रोशन हो गए। इस चीज़ की अलामत थी कि अल्लाह के रसूल के ज़रिए जो दुनिया में अंधेरे फैले हुए हैं जहालत के, वो दूर होंगे। अल्लाह के रसूल की पैदाइश के बाद जो इनके दादा हैं, जब उनको ये खुशखबरी दी गई तो वो अल्लाह के रसूल को खाना काबा में ले गए और वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और इनके दादा ने इनका नाम मोहम्मद रखा और वालिदा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा। अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन अकीका और ख़तना किया गया और उसमें लोगों को भी दावत दी गई। अल्लाह के रसूल की जो खादिमा या आया थी वो थी उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन जो थी अल्लाह के रसूल के वालिद की लौंडी थी। इनका असल नाम था बरका। इनका असल नाम था बरका। ये अल्लाह के रसूल को गोद में खिलाया करती थी। ये बुनियादी तौर पर हबशन थी, हबशा से इनका ताल्लुक था, और इन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत भी की। उसके बाद आता है रज़ात। अरब का ये आम दस्तूर था कि बच्चों को रज़ात के लिए दही इलाकों में भेजा जाता था। इसका मकसद ये होता था कि खुली आबो हवा में सेहतमंद माहौल में बच्चा परवरिश पाए, ताकि उसका जिस्म जो है वो स्ट्रांग हो और उसके आसाब मजबूत हों, और बच्चे शहरी अमराज से दूर रहें। इसके अलावा इसका ये भी मकसद होता था कि खालिस और ठोस जो अरबी ज़ुबान है बच्चे वो सीख सकें। तो सबसे पहले रज़ात जो इनकी अल्लाह के रसूल की जो रज़ात की वो सुवैबा ने की। सुवैबा जो थी ये अल्लाह के रसूल के जो चचा हैं अबू लहब, उनकी आज़ाद करदा लौंडी थी। तो सबसे पहले सुवैबा ने अल्लाह के रसूल को दूध पिलाया। सुवैबा से जो अल्लाह के रसूल के रज़ाई भाई हैं वो कौन कौन से हैं? एक है मसरूख। मसरूख सुवैबा के सगे बेटे थे। जिस टाइम अल्लाह के रसूल दूध पी रहे थे तो इन्होंने भी सुवैबा का दूध पिया। इसके अलावा हज़रत हमज़ा, ये सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल के चचा थे,
اس کے علاوہ انہوں نے بھی سویبہ کا دودھ پیا، تو اس وجہ سے یہ بھی اللہ کے رسول کے رضائی بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نام آتا ہے ابو سلمہ۔ ابو سلمہ جو ہے یہ صحابی رسول ہیں، یہ اسلام لائے اور یہ اللہ کے رسول کے کزن تھے، یعنی اللہ کے رسول کی جو پھپھو تھی برہ، ان کے بیٹے تھے۔ ان کی جو زوجہ تھی ان کا نام تھا ام سلمہ۔ تو ابو سلمہ بھی اللہ کے رسول کے رضائی بھائی تھے۔ ابو سلمہ نے ہجرت کی، ہجرت حبشہ بھی کی۔ جب ابو سلمہ وفات پا گئے، یہ جنگ احد میں انہوں نے شہید ہوئے یہ، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کی جو زوجہ ہیں ام سلمہ، ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول کے جو رضائی بھائی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ مسروح، مسروح جو تھے یہ صوبیہ کے سگے بیٹے تھے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ جو تھے یہ اللہ کے رسول کے چچا تھے۔ پھر ابو سلمہ، ابو سلمہ صحابی رسول تھے، انہوں نے ہجرت حبشہ کی اور ان کی زوجہ کا نام تھا ام سلمہ۔ جب ابو سلمہ کی وفات ہو گئی جنگ احد میں، تو اللہ کے رسول نے ان کی جو زوجہ ہیں ام سلمہ سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد آتی ہیں حلیمہ سعدیہ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ ان کا اصل نام تھا حلیمہ بنت ابی ذؤیب، حلیمہ بنت ابی ذؤیب۔ ان کے شوہر کا نام تھا حارث، یعنی حارث جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے رضائی والد ہیں۔ ان کا تعلق حوازن کے ایک شاخ جو ہے جس کا نام ہے بنو سعد، اس سے تھا۔ حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر کا تعلق حوازن کی ایک شاخ بنو سعد سے تھا۔ حلیمہ سعدیہ جب اللہ کے رسول کو رضاعت کے لیے اپنے گھر لے گئیں، تو انہوں نے ان کے شوہر نے بہت سی برکات کا مشاہدہ کیا۔ جب یہ مکہ آئی تھی تو اس وقت ان کے ہاں بہت زیادہ خشک سالی کا دورہ تھا اور کھانے پینے کی بہت زیادہ کمی تھی۔ ان کے پاس جو گدھی تھی جس پہ سوار ہو کے یہ آئی تھی، وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی تھی۔ اپنے قافلے میں سب سے زیادہ سست اور مریض تھی، یعنی جو قافلہ بچے لینے کے لیے آیا تھا مکہ، اس قافلے میں یہ گدھی سب سے زیادہ سست تھی اور مریض تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اونٹنی تھی جو ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ جو ہے ان کا جو اپنا بچہ تھا وہ بھی دودھ پیتا تھا اور اس کی جو بھوک ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ساری رات یہ بچہ روتا رہتا، نہ خود سوتا اور نہ اپنے ماں باپ کو سونے دیتا۔ لیکن جب حلیمہ سعدیہ اور حارث جو ہیں یہ اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے گئے، تو ان کے گھر میں برکات نازل ہوئی اور ان برکات کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے گود میں بچے کو رکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں رکھا، تو میرا سینہ جو ہے وہ دودھ سے بھر گیا۔ ان کی جو اونٹنی تھی اس کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے اور دودھ ابل ابل کر باہر آنا چاہتا تھا۔ ان کی گدھی جس پہ یہ سوار ہو کے آئے تھے، جو قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی، واپسی پہ اس قدر تیز ہو گئی کہ پورے قافلے کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ برکات تھی جن کا مشاہدہ حلیمہ سعدیہ اور ان کی فیملی نے کیا۔ حلیمہ سعدیہ کا جو وطن تھا وہ بنو سعد تھا اور یہ بہت زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن اللہ کے رسول کو لینے کے بعد ان کے ہاں جو ہے وہ برکت آ گئی۔ اللہ کے رسول تقریباً 2 سال جو ہیں وہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے، اور جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ ان کو لے کے ان کی والدہ کے پاس آئیں۔
عام طور پہ ہر 6 مہینے کے بعد حلیمہ سعدیہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ان کے خاندان سے ملانے کے لیے مکہ لے کے آتی تھی. جب 2 سال کی جو ٹرم تھی وہ پوری ہو گئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس لے کے آئیں. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ کیونکہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور مجھے اس کے بارے میں ڈر لگتا ہے، آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے میرے پاس مزید رہنے دیں، کیونکہ حلیمہ سعدیہ چاہتی تھی کہ میں ان برکات سے مزید مستفید ہوں. اس پر اللہ کے رسول کی جو والدہ ہیں انہوں نے اجازت دے دی اور حلیمہ سعدیہ خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے آ گئی. مزید 2 سال جو ہیں اللہ کے رسول حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اسی دوران شک صدر کا واقعہ پیش آیا. شک صدر کا واقعہ کیا ہے؟ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ کو لٹا کر میرا سینہ جو ہے وہ چاک کیا، پھر میرا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، یعنی وہ شیطان کا جو حصہ تھا اس کو نکال دیا. پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس کے بعد دھونے کے بعد دل کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ کے اس جگہ کو سی دیا گیا. یہ منظر جو تھے وہ باقی بچے بھی دیکھ رہے تھے. حلیمہ سعدیہ کے بچے جو ہیں وہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے. جب حلیمہ سعدیہ باہر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کا جو رنگ ہے وہ اترا ہوا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ سلائی کا نشان جو ہے، سلائی کا جو اثر ہے وہ دیکھا کرتے تھے. اچھا، اس واقعے کے بعد جو ہیں حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر واپس چھوڑائیں. تو 2 سال کا دورانیہ جو ہے وہ رضاعت کا دورانیہ ہے. اس کے علاوہ مزید 2 سال اللہ کے رسول حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور اسی 2 سال کے درمیان شق الصدر کا واقعہ پیش آیا. تو تقریباً 4 سال اللہ کے رسول حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. حلیمہ سعدیہ کی رضاعت کی وجہ سے جو اللہ کے رسول کے رضائی بھائی تھے، بہن بھائی تھے، وہ تھے عبداللہ بن حارث، انیسہ اور جدامہ. عبداللہ بن حارث، انیسہ اور جدامہ، یہ 3 جو تھے یہ اللہ کے رسول کے رضائی بہن بھائی تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول اپنی والدہ آمنہ کی کفالت میں آ گئے. والدہ کا جو ساتھ تھا وہ 2 سال رہا. جب اللہ کے رسول کی جو عمر مبارک تھی وہ 6 سال ہو گئی تو اللہ کے رسول نے اپنی والدہ آمنہ، دادا عبد المطلب اور جو لونڈی تھی ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں پر آپ نے والد کی قبر تھی اور آپ کا دھدیال تھا، یعنی مدینہ میں بھی وزٹ کیا جہاں پہ اللہ کے رسول کے ننہال رہتے تھے اور اپنے والد کی قبر بھی دیکھی. اللہ کے رسول تقریباً 1 ماہ مدینہ میں رہے. رستے میں آپ کی والدہ جو تھی وہ بیمار ہو گئی اور اغوا کے مقام پر وہ وفات پا گئی اور جو آمنہ ہیں ان کو اغوا کے مقام پر ہی دفن کیا گیا. اغوا جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. پیج نمبر 14 پہ اس کا میپ موجود ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے وہ اغوا واقع ہے اور نیچے جو ہے اللہ کے رسول کی والدہ کی قبر ہے میدان اغوا میں. یہاں تک کلیئر ہے؟ اگر کوئی سوال ہے. وعلیکم السلام.